1897 बेजल स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया हंगेरियन जर्नलिस्ट थियोडोर हेजल दुनिया भर के ज्यू प्रोफेशनल्स, स्कॉलर्स और जीविश रिलीजियस लीडर्स को इकट्ठा कर जियोनिस्ट कांग्रेस की शुरुआत करते हैं। 3 दिन तक चली इस कॉन्फ्रेंस में शामिल 280 जीविश डेलीगेट्स को ही जियोनिस्ट कहा गया, जो माउंट जियोन के नाम पर है। माउंट जियोन जिस पर मस्जिद अल अक्सा खड़ी है, और इनका स्लोगन रिटर्न टू जियोन था। मतलब इस जियोनिस्ट कांग्रेस का मकसद फलस्तीन के अंदर एक ज्यूइश स्टेट की तामीर करना था। इस मकसद को अचीव करने के लिए वो ज्यूइश कॉलोनियल ट्रस्ट नामी एक बैंक और ज्यूइश नेशनल फंड नामी एक ट्रस्ट की तामीर करते हैं, ताकि इन दोनों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मदद से फलस्तीन के अंदर ज्यूज के लिए जमीनें खरीदी जा सके और उन्हें वहां बसाया जा सके। पर उस वक्त फलस्तीन माइटी ओटोमन अंपायर का इलाका था, और इस मकसद को अचीव करने के लिए थियोडोर को पहले ओटोमन खलीफा जैसी एक चट्टान को गिराना होगा, जो ताकत के जोर पर तो नामुमकिन था। इस दौर का खलीफा कोई आम आदमी नहीं था। इस खलीफा के बारे में इंग्लिश एडमायरल लॉर्ड जॉन फिशर ने कहा था कि ये यूरोप के सबसे ज्यादा स्किलफुल और क्विक थिंकिंग डिप्लोमेट हैं। मतलब इनसे ज़हीन डिप्लोमेट पूरे यूरोप में कोई नहीं। वेरी फेमस जर्मन चांसलर ओटोमन बिस्मार्क ने इनके बारे में कहा था कि यूरोप की 90% इंटेलिजेंस इस खलीफा के पास है, 5% मेरे पास और बाकी की 5% बाकी बचे यूरोपियंस के पास। इन खलीफा का नाम सुल्तान अब्दुल हमीद II था, और उन जैसी चट्टान को गिराना यूरोपियंस खासकर ज्यूज के लिए नामुमकिन था। इसीलिए थियोडोर हेजल ओटोमन अंपायर की प्रॉब्लम्स के चलते 1896 और 1902 के बीच 5 बार सुल्तान अब्दुल हमीद के पास ऑफर लेकर आए फलस्तीन में ज्यूज को बसाने के बदले। और फाइनली जब 17 मई 1901 थियोडोर हेजल सुल्तान अब्दुल हमीद से आखिरी बार इस्तांबुल में मिलने आए, तो उन्होंने सुल्तान को ये ऑफर किया कि अगर वो यहूदियों को फलस्तीन में बसने देंगे तो इसके बदले यहूदी उम्र भर उनके वफादार बनकर रहेंगे, और यूरोप में उनके पावरफुल इन्फ्लुएंस के चलते ओटोमन अंपायर पर जो यूरोप का कर्जा है उसे वो कई हद तक माफ करवा देंगे। ज्यूज जो बेहद पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल कौम थी, ना सिर्फ ओटोमन तुर्किश लोगों की एजुकेशनल सेटअप में मदद करेंगे, बल्कि फाइनेंशियली भी ओटोमन अंपायर की इकोनॉमी को कई हद तक सपोर्ट करेंगे। पर सुल्तान उनके इरादों से अच्छे से वाकिफ थे। सुल्तान अब्दुल हमीद फेमसली रिस्पॉन्ड करते हैं कि मैं फलस्तीनी जमीन का 1 इंच भी तुम लोगों के हवाले नहीं करूंगा, क्योंकि जमीन मेरी नहीं फलस्तीनियों की है, जो उन्होंने अपना खून देकर हासिल की है और जिसकी वो अपनी जान देकर हिफाजत भी करेंगे। सुल्तान अब्दुल हमीद का ये रिस्पॉन्स देख हेजल समझ गए थे कि उन्हें इसराइल स्टेट बनाने के लिए सबसे पहले सुल्तान अब्दुल हमीद को ही रास्ते से हटाना होगा, जिसे हासिल करने में वो कामयाब भी हो गए, सुल्तान के अपने ही नौजवान तुर्किश लोगों की मदद से। मतलब अपने ही नौजवान सेक्युलर तुर्किश लोगों ने सुल्तान अब्दुल हमीद की पीठ में खंजर घोंपा, जिस वजह से थियोडोर हेजल का इसराइल बनाने का ख्वाब पूरा हुआ। पर पहले जानने वाली बात यह है कि थियोडोर हेजल जैसे एक जर्नलिस्ट की सुल्तान अब्दुल हमीद जैसे एक निहायत ही पावरफुल खलीफा के सामने ऐसा ऑफर रखने के लिए हिम्मत आखिर कहां से आई। सुल्तान अब्दुल हमीद ओटोमन एम्पायर के बादशाह 31 अगस्त 1876 में एक ऐसे वक्त पर बने जब ओटोमन एम्पायर दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर तो था, जो ईस्टर्न यूरोप से वेस्टर्न एशिया और नॉर्थ में अफ्रीका तक फैला तो था, पर सीरियस इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंज को फेस कर रहा था। एक मुस्लिम एम्पायर होने के बावजूद इस पर अपने ही लोगों के द्वारा मॉडर्नाइजेशन, यूरोपियन कल्चर और यूरोपियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करने का बहुत ज्यादा प्रेशर था। ओटोमन फौजें इतनी कमजोर थी कि इजिप्ट जो ओटोमन एम्पायर का ही हिस्सा था, उससे ओटोमन फौजें 1830s और 1840s में बगावत के चलते 2 बार बुरी तरीके से हार गई। एक एस्टिमेट के मुताबिक जब सुल्तान अब्दुल हमीद खलीफा बने तो ओटोमन एम्पायर पर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली वगैरह का $11.6 बिलियन का कर्जा था, जो उनसे पहले रहे कमजोर कठपुतली ओटोमन बादशाहों की देन थी। फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज ने ओटोमन एम्पायर को बदनाम करने के लिए इसे सिक मैन ऑफ यूरोप का लेबल लगा रखा था। यही वजह है कि हेजल सुल्तान को $2.2 बिलियन ऑफर कर रहे थे, जिससे ओटोमन एम्पायर का 20% का कर्जा माफ हो जाता
اور بدلے میں اوٹمن سلطان کو ایک چارٹر ایشو کرنا تھا جیوز کو فلسطین میں بسانے کا۔ ان شارٹ جب وہ خلیفہ بنے تو اوٹمن امپائر لٹرلی ایک ڈیتھ بیڈ پر تھا۔ تو سک مین آف یورپ کہلانے والے اوٹمن امپائر کی ساری خامیاں، کمزوریاں اور قرضوں کو ایڈریس کرنے کے لیے اور فلسطین کو زیونسٹ ارادوں سے بچانے کے لیے سلطان عبدالحمید نے اپنی 33 سال کی خلافت میں ایسا کیا کر دیا کہ بسمارچ اور ان جیسے کئی لیجنڈری فگرز تک ان کی تعریف کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ سب سے پہلے سلطان عبدالحمید جب 1876 میں خلیفہ بن کر آئے، ایک سال کے اندر اپنے ہی لوگوں کی ڈیمانڈ پر ایک پروگریسیو تھنکنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 23 دسمبر 1876 کو اوٹمن امپائر کا پہلے کانسٹیٹیوشن کو انیکٹ کر ایک کانسٹیٹیوشنل مونارکی کی شروعات کر دیتے ہیں۔ پر ایک سال کے بعد ہی 1877 میں رشیا نے اوٹمن امپائر پر حملہ کر اسے ہرا دیا، جس کی وجہ سے اوٹمن امپائر کو بھاری وار ریپوٹیشن پے کرنی پڑی۔ آلریڈی قرضے میں ڈوبے امپائر کو کروڑوں کا نقصان تو ہوا ہی، پر ساتھ میں ہی پوری دنیا کے سامنے بےعزتی الگ سے۔ رزلٹ، سلطان عبدالحمید نے باہری طاقتوں کے خلاف پوری دنیا کے مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کے لیے اور اپنی پولیٹیکل اتھارٹی کو ایک اسٹرانگ ریلیجیس اتھارٹی سے کمپلیمنٹ کرنے کے لیے 14 فروری 1878 کو کانسٹیٹیوشن اور پارلیمنٹ دونوں کو سسپینڈ کر خلافت کا اعلان کر دیا۔ خلافت کے اس اعلان نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو ان کا حکم ماننا ایک ریلیجیس ڈیوٹی بنا دیا۔ پاور کو مینٹین کرنے کے لیے اس وقت کا یورپ کا سب سے پاورفل اور ایک ایکسٹینسو اسپائی نیٹ ورک بھی تیار کیا۔ نیکسٹ، فلسطین کی 80% زمین کو امپائر کے نام کر دیا تاکہ اسے کوئی بیچ نہ سکے۔ پھر 1883 میں فلسطین کی باقی بچی زمین کو بھی بیچنے پر پابندی کا آرڈر نکالا۔ 1900 میں یہودیوں کو فلسطین کے اندر 30 دن سے زائد رہنے پر ٹوٹل بین، اور یورپین جیوز جو اوٹمن سٹیزنز نہیں تھے ان کو اوٹمن امپائر کے کسی بھی علاقے میں زمین خریدنے پر سخت پابندی۔ پر ان پریکاشنری میجرز سے آپ یہ نہ سوچیں کہ سلطان جیوز کے خلاف تھے، نہیں، ان کے دور میں تو دنیا میں سب سے زیادہ جوئش پاپولیشن اوٹمن امپائر کے اندر تھی، جن کے پاس ہر وہ رائٹس اور فریڈمز تھے جو باقی اوٹمن سٹیزنز کے پاس تھے۔ تھیسالونکی جو اس وقت اوٹمن امپائر کا ہی حصہ تھا، دنیا کی سب سے بڑی جوئش سٹی تھی۔ سلطان بس تھیوڈور ہیزل اور ان کے زیونسٹ ارادوں کے سخت خلاف تھے اور وہ ہر حالت میں فلسطین کو زیونسٹ ارادوں سے بچانا چاہتے تھے۔ ان کی لیڈرشپ میں اوٹمن امپائر ایک کمپریہنسو ماڈرنائزیشن ڈرائیو پر نکل پڑا، خاص کر ایجوکیشنل سیکٹر میں، جیسے کہ ایجوکیشن کو ویسٹرن لائنز پر ماڈرنائز کرنے کے لیے ہر گاؤں محلے میں پرائمری اور سیکنڈری سکولز کی تعمیر۔ وہ پہلے اوٹمن سلطان تھے جنہوں نے لڑکیوں کے لیے الگ سکولز تعمیر کروائے، اسپیشل سکولز تعمیر کیے جو ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے والے ترکوں کو ویسٹرن اپروچ اور تھنکنگ کے لیے تیار کرتے، تاکہ آنے والی نسلوں کو یورپین کالج اور یونیورسٹیز پر ڈیپینڈنٹ نہ رہنا پڑے۔ ایڈیشنلی سلطان عبدالحمید نے اسکول، کالج وغیرہ کی مدد سے ویسٹرن آرٹ اور لینگویج کو پروموٹ کرنا شروع کیا تاکہ ماڈرنٹی کو ایمبریس کر اوٹمن امپائر کو زمانے کے ساتھ چلایا جا سکے۔ مسجدیں، مدرسے بنوائے اور اسلامک لٹریچر کو فائنانس کیا۔ $11 بلین کا قرضہ ہونے کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں کالج، یونیورسٹیز، ہاسپٹلز، میوزیمز، لائبریریز، جرمنی کی مدد سے اسپیشل آرمی اسکول، ویسٹرن ماڈلز پر انجینئرنگ کالج، لا کالج، آرٹس وغیرہ وغیرہ پر پانی کی طرح پیسہ بہایا تاکہ ایک اسکلڈ پروفیشنل جنریشن اور سول سرونٹس کو تیار کیا جا سکے جو یورپ کی محتاج نہ ہو اور جو فیوچر میں امپائر کو ایک ماڈرن اور ایڈوانس ٹریک پر پراپرلی نیویگیٹ کر سکے۔ اور ہاں، 1908 تک امپائر کا 90% قرضہ بھی چکا دیا۔ عرب پاپولیشن کے ساتھ ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کے لیے سلطان نے اوٹمن ایڈمنسٹریشن میں عربز کو زیادہ سے زیادہ ریپرزنٹیشن دینا شروع کیا اور پرومیننٹ عرب فگرز کو آنر کرنا بھی۔ عبدالحمید کے ریفارمز ایجوکیشن اور کلچر تک ہی محدود نہیں تھے، انہوں نے انفراسٹرکچرل ایڈوانسمنٹس کو بھی ماڈرن اور ویسٹرن لائنز پر تیار کیا۔ الیکٹرک ٹرام سسٹمز، شپ ڈاکس، ایکسٹینسو ٹیلی گرافک لائنز، روڈز، حجاز ریلوے جس نے استنبول کو فلسطین اور مکہ مدینہ سے کنیکٹ کیا، ویسٹرن لائنز پر لا اینڈ آرڈر، کورٹس، پولیس فورس، مارکیٹس، نیوی، آرمی، پوسٹل سروسز وغیرہ کو ریفارم کرنے سے سیول سرونٹس کے لیے ریٹائرمنٹ فنڈ تک جیسی فیسلٹیز ایک ماڈرنائزڈ گورنمنٹ سٹرکچر کی مثالیں تھیں۔
پر سلطان عبدالحمید کے ایجوکیشنل ریفارمز، خاص کر ویسٹرن پلیٹ فارم پر بنے ایجوکیشنل ریفارمز نے ایک وفادار نوجوان قوم پیدا کرنے کے بجائے ایک ایسی ترکش قوم پیدا کی جو خلافت کی جگہ ڈیموکریسی، کنسٹیٹیوشن، پارلیمنٹ کی ڈیمانڈ کر سلطان عبدالحمید کو ایک ڈکٹیٹر کا لیبل لگا کر ان سے تخت سے ہٹ جانے کی ڈیمانڈ کرنے لگی۔ یہ لبرل پولیٹیکل تھاٹ والی نئی نوجوان قوم کوئی اور نہیں، اوٹمن سٹوڈنٹس، سولجرز اور سیول سرونٹس تھے جنہیں زیونسٹ لیڈرز خاص کر تھیوڈور ہیزل کی فل بیکنگ تھی۔ یہ وہی ترکش بیوروکریٹس تھے جنہیں سلطان عبدالحمید کے ایڈوانس سکولز نے تیار کیا تھا اور جو کہ اب سلطان کے ہی خلاف کھڑے تھے۔ اس نوجوان قوم کو ایکسٹرنل فرنٹ پر سلطان کے خلاف یورپین پاورز جیسے کہ جرمنی، برٹین، فرانس، رشیا وغیرہ کے تیار کیے گئے پروپیگنڈا کی مدد سے بھی کئی حد تک برین واش کیا گیا تھا۔ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ اوٹومن امپائر کی خستہ حالت کی ذمہ دار سلطان عبدالحمید کی پین اسلامک گورنمنٹ ہے جسے ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ سے ریپلیس کیا جانا چاہیے جیسے کہ پورے یورپ میں ہے۔ یہ لبرل نوجوان قوم اپنے آپ کو ینگ ترکس کہلواتے۔ یہ تھے کون؟ ایک لوزلی آرگنائزڈ انڈر گراؤنڈ موومنٹ جس کا مقصد 1876 والے کانسٹیٹیوشن کو ریسٹور کرنا، کانسٹیٹیوشنل مونارکی اور ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ۔ نام ینگ ترکس تھا پر یہ گروپ ترکس، البینین، عرب، گریک وغیرہ کے مسلمز، کرسچنز، جوز وغیرہ کا بنا تھا جو اوٹمن سٹیزنز تھے۔ ایسے سمجھیے سلطان عبدالحمید نے شادلی شیخ کو ایک لیٹر لکھی تھی جس میں سلطان نے لکھا تھا کہ میں ینگ ترکس کے ظلم اور دھمکیوں کے چلتے خلافت چھوڑ رہا ہوں۔ یہ گروپ فلسطین کے اندر ایک جوئش اسٹیٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے مجھے پریشرائز کر رہے ہیں تاکہ میں ایک چارٹر ایشو کروں۔ میں نے ان کی یہ ڈیمانڈ سختی سے ٹھکرا دی تو اب یہ گروپ مجھے 150 بلین سونے کے سکے باتوں رشوت آفر کر رہے ہیں۔ میں نے پھر سختی سے منع کر دیا اور کہا آپ 150 بلین سونے کے سکے کیا پوری دنیا کا سونا میرے حوالے کر دو، میں تب بھی فلسطین کے اندر ایک جوئش اسٹیٹ بننے نہیں دوں گا۔ میں نے 30 سال تک مسلم کمیونٹی کی خدمت کی ہے، میں اپنے باپ دادا کا سر جھکنے نہیں دوں گا۔ میرا سختی سے برا آخری جواب سن کر فائنلی یہ مجھے خلافت سے ہٹا کر ایگزائل کے طور پر تھیسالونکی بھیج رہے ہیں۔ میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے فلسطین کے اندر ایک جوئش اسٹیٹ بننے دینا ایکسیپٹ نہیں کیا، میں مسلمانوں کا غدار نہیں ہوں۔ ان شارٹ یہ ینگ ترکس ایک ایسے ویژن کی ڈیمانڈ کر رہے تھے جو یہودیوں کا فلسطین کے اندر ایک الگ ملک بنانے کے پلان کے لیے ایک سپورٹیو انوائرمنٹ تیار کرتا۔ بہرحال یہ ینگ ترکس جو اسٹوڈنٹس، سولجرز، بیوروکریٹس، پولیٹیشنز وغیرہ کی کوalition گروپ تھا، جولائی 1908 میں سلطان عبدالحمید کو 1876 والے لبرل کانسٹیٹیوشن اور جنرل اسمبلی کو ریسٹور کروانے میں کامیاب ہو جاتے۔ اسے ہسٹری میں ینگ ترک ریولیوشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو جیسا سلطان نے خط میں لکھا تھا ویسا ہی ہوا۔ ینگ ترکس نے سب سے پہلے 5 اگست 1908 میں سلطان کے پولیٹیکل پاورز کو گرینڈ وزیر یعنی کہ پرائم منسٹر کامل پاشا کے حوالے کر دیا جنہیں ینگ ترکس نے ہی اپوائنٹ کیا تھا۔ نیوی، آرمی اور منسٹر سٹاف بھی پرائم منسٹر کامل پاشا کے حوالے کر دیے گئے۔ سلطان کے محل کے اندر کا پرسنل سٹاف کئی حد تک کم کر دیا گیا اور جو سٹاف بچ گیا اسے ینگ ترکس نے اپنے وفاداروں سے ریپلیس کر دیا جو سلطان کے اوپر نظر رکھ سکیں۔ فائنلی 27 اپریل 1909 4 ینگ ترکس جس میں ایک ارمینین کرسچن، 2 مسلمز اور ایمینل کارسو نامی ایک جو تھا، سلطان عبدالحمید کو یہ خبر دیتے ہیں کہ لوگوں نے آپ کو خلافت سے ہٹا دیا ہے، اب آپ ایک عام انسان ہیں۔ بہرحال 27 اپریل 1909 سلطان عبدالحمید کو ہٹا کر ان کے سوتیلے بھائی راشد افندی جو محمد فائیو کے نام سے مشہور ہیں ان کو خلیفہ بنایا گیا جو محض ایک کٹ پتلی تھے۔ انہیں تھیسالونکی جو اس وقت جوز کا دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا اور جو آج گریس میں ہے، وہاں لے جا کر ایلاتانی نامی ایک جوئش بینکر کے گھر میں قید کر دیا گیا۔ سلطان کی ساری وراثت گورنمنٹ نے سیز کر لی اور ینگ ترکس نے جوز کو فلسطین میں زمینیں خرید کر بسنے کی اجازت دلوا دی۔ 11 اپریل 1909 ینگ ترکس کی مدد سے جوز نے فلسطین میں تل ایویو نامی شہر کی تعمیر کی جو آج اسرائیل کے اندر ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ جوئش پاپولیشن آج یہیں پر ہے۔ یہ سب انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ سلطان عبدالحمید کو ہٹانے کے لیے جوز نے ینگ ترکس کی بے حد مدد کی تھی، یہاں تک کہ فیمس جوئش لائر ایمیول کارسو جو سلطان کو یہ بتانے گئے تھے کہ آپ کو ملک نے خلافت سے ہٹا دیا ہے
پرائم منسٹر طلعت پاشا کے جگری دوست تھے، ینگ ترکس آرگنائزیشن کے اہم ممبر تھے۔ انہیں جوز کو فلسطین میں مائیگریٹ کرنے کا آرگنائزر بنا دیا گیا کیونکہ ایمینول نے سلطان کو ہٹانے میں ینگ ترکس کی فائنینشلی بے حد مدد کی تھی، اور تو اور اس کے بدلے میں ینگ ترکس نے کارسو کی دولت کو ملٹی پلائی کرنے کے لیے بلیک فوڈ مارکیٹ چلانے کی پرمیشن بھی دلائی، جس کی کمائی سے ایمینول کارسو نے فلسطین کے اندر یہودیوں کو زمینیں خریدنے میں مدد کی اور ایسٹرن یورپ اور یمن جیسے علاقوں سے جہاز بھر بھر کے یہودیوں کو فلسطین میں بسایا۔ اسے ہسٹری میں ویوز آف الایا کہا جاتا ہے۔ 1912 بالکن واز تھیسالونکی پر گریک فورسز قبضہ کر لیتی ہیں تو سیکیورٹی ریزنز کے چلتے سلطان کو وہاں سے 3.5 سال قید کرنے کے بعد 1912 میں استنبول میں شفٹ کر بائلبری پیلس میں ہاؤس اریسٹ کر دیا جاتا ہے۔ بڑھاپے کے چلتے ان کی صحت کافی خراب ہو جاتی ہے، انکلوڈنگ ہارٹ پرابلمز اینڈ آرتھرائٹس۔ 10 فروری 1918 10 سال ہاؤس اریسٹ رہنے کے بعد سلطان عبدالحمید کی فائنلی 75 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک سے موت ہو جاتی ہے۔ ینگ ترکس نے سلطان عبدالحمید سے اوٹومن امپائر کو چھین تو لیا، پر سلطان کی طرح اسے یونائٹڈ رکھنے میں کامیاب نہ ہو پائے۔ ینگ ترک ریولوشن نے ملٹی پارٹی ڈیموکریسی کو جنم دیا جو الگ الگ آئیڈیالوجیز اور ایتھنیسٹیز پر بیس تھی اور جس نے اوٹومن امپائر کے ٹکڑے کر دیے، جیسے کہ بلجیریا کی آزادی کی ڈیمانڈ کرنے والی پیپلز فیڈریٹو پارٹی، جوز کے لیے پول زیون مطلب زیونسٹ ان فلسطین، عربز کی ینگ عرب سوسائٹی وغیرہ وغیرہ۔ مطلب سلطان کی گرپ اٹھتے ہی اوٹومن امپائر اندر سے بکھرنے لگا۔ پھر بلجیریا کا اوٹومن امپائر سے آزادی لے لینا، 1911 اٹالو ترکش وار، اوٹومن امپائر کے لیبیا پر اٹلی کا قبضہ، آسٹریا ہنگیری کا اوٹومن امپائر کے بوسنیا اور ہرزیگوینیا پر قبضہ، گرینڈ وزیر محمود صفوت پاشا کا ایسیسنیشن، 1912 آرمی کوپ، 1913 میں پھر سے آرمی کوپ، 1911-1913 انٹر کمیونل کنفلکٹس، لاکھوں کی تعداد میں جانی اور مالی نقصان، ارمینین جینوسائیڈ، لاکھوں کی تعداد میں معصوم لوگوں کا قتل، 1916 عرب ریوولٹ، عربز کی اوٹومن امپائر سے آزادی کی ڈیمانڈ اور ورلڈ وار میں برٹین کا اوٹومن امپائر کے خلاف ساتھ دینا۔ ایسے کئی ایونٹس اور وار میں اوٹومن امپائر کے الگ الگ ایریاز پہ یورپین کنٹریز نے قبضہ کر لیا۔ 1914 سے 1918 ورلڈ وار 1 میں اوٹومن امپائر کی کمر کا ٹوٹ جانا اور بری طریقے سے شکست، یہ سب کچھ سلطان عبدالحمید 10 سال کی قید میں اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ورلڈ وار میں ہارنے کے بعد میجورٹی ینگ ترک لیڈرز الگ الگ ملکوں میں بھاگ کر چھپ گئے اور برٹین، اٹلی، فرانس اور رشیا نے اوٹومن امپائر کی کیپٹل کانسٹنٹن پول پر قبضہ کر لیا۔ نومبر 1918 مصطفیٰ کمال پاشا کی اوٹومن آرمی کا سیریا کے اندر برٹین کے ہاتھوں شکست اور فلسطین پر برٹین کا قبضہ، مطلب لگ بھگ 750 سال بعد فلسطین مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ برٹین کا فلسطین پر قبضہ اور جوز کا زیادہ سے زیادہ فلسطین میں آ کر بسنا، 1928 اینڈ آف خلافت، اور یہاں سے جنم ہوتا ہے ماڈرن ڈے ترکی کا۔ مطلب سلطان عبدالحمید کی اوٹومن امپائر کو ینگ ترکس نے اپنی بے وقوفیوں کے چلتے یہاں سے یہاں تک پہنچا دیا۔ سلطان عبدالحمید کے دور میں جس فلسطین کے اندر 30 دن سے زائد کوئی بھی جیو ٹھہر نہیں سکتا تھا، اس فلسطین کے اندر 1947 میں آدھے سے زیادہ پاپولیشن جیوز کی تھی۔ 29 نومبر 1947 UN ریزولوشن 181 کے تحت فلسطین کے 2 ٹکڑے کر کے اسرائیل نامی جوش ملک کی تعمیر اور تھیوڈور ہیزل اور ان کی زیونسٹ آرگنائزیشن کے خواب کا پورا ہونا۔ اینڈ ریسٹ از ہسٹری۔ سلطان عبدالحمید کے بعد آج تک کوئی بھی فلسطین کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا۔ That's why he is known as the last defender of Palestine. Thank you.